आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबर खास में आज हम बात करेंगे यौम सर सैयद की। जी हां, आज दुनिया भर रिफॉर्मेशन यानी इस्लाहात का गलगला है। सियासी, समाजी, इक्तसादी और तंजीमी गर्ज कोई शोबा ऐसा नहीं जहां इस्लाहात की बातें न हो रही हों। हिंदुस्तान में तालीमी इस्लाहात के हवाले से जो नाम जहन में उभर कर आते हैं उनमें सर सैयद अहमद खान का शुमार सफ़े अव्वल के मुस्लिह में होता है। सर सैयद अहमद खान एक अजीम मुफक्किर, मुदब्बिर और मुस्लिह कौम थे। उन्होंने जिस मैदान में भी कदम रखा अनमिट नुकूश छोड़े। हिंदुस्तानियों की सरबलंदी के लिए मुल्क में जदीद तालीम की तहरीक और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम उनकी शख्सियत को जिंदा और जावेद बना देता है। सर सैयद ने अपने मिशन की इब्तिदा तो महज 5 बच्चों से की थी, लेकिन इस वक्त यूनिवर्सिटी में 30,000 से ज़ायद तलबा, 18 फैकल्टी और 332 मज़ामीन में तालीम हासिल कर रहे हैं और इनको मेयारी तालीम फराहम कराने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुमार हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटीज़ में होता है। सर सैयद ने 150 साल कबल हिंदुस्तानियों और बिलखुसूस मुसलमानों में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए जो खाका तैयार किया था, आज के साइंसी दौर में इस तहरीक को नए तरीके से राइज करने की जरूरत है। तो सर सैयद के अफकार व ख्यालात, सर सैयद के पैगाम, सर सैयद की तालीमात और सर सैयद के कारनामों पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ कर दें एक एक करके। हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब जुड़े हुए हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, तालीमी और तदरीसी अमल से जुड़े रहे। और इसके अलावा ख्वाजा इफ्तिखार साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉय भी, कदीम तालिब इल्म भी हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं। इनके अलावा दानिश जावेद साहब, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश जावेद साहब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म हैं, ओल्ड बॉय हैं और इस वक्त बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। दानिश जावेद साहब, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं। और इसी तरह से हमारे तीसरे और ख़ास मेहमान हैदराबाद से शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही सीनियर उन्हें कह लीजिए। और शाहिद हुसैन साहब इस वक्त हैदराबाद तलबा कदीम के वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर हैं और काफ़ी ज़्यादा जो सरगर्मियां हैं अलीगढ़ से जुड़ी हुई, सर सैयद से जुड़ी हुई, उनमें पेश रहते हैं। शाहिद हुसैन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि सभी अलीग हैं आज के डिस्कशन में, तो मेरा ख्याल यही कि जो सबसे ज़्यादा सीनियर है उसी से हम शुरू करें। शाहिद हुसैन साहब, आप हमारे दरमियान सबसे ज़्यादा सीनियर हैं और सीनियर को किस तरह से अलीगढ़ में देखा जाता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। शाहिद साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मौजूदा वक्त में आप कैसे देखते हैं? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मौजूदा वक्त में किस तरह से देखूं, ये एक अलग सवाल है जी। मेरे जहन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा साफ है वो ये है कि अलीगढ़ तहरीक की बड़ी अहमियत है जी। और अलीगढ़ तहरीक को चलाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने कई ज़रिए बनाए थे, तलाश किए थे जी। उसमें से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है जी। वक्त के साथ दूसरी चीज़ें जो उन्होंने कायम की थीं उनकी इफादियत ख़त्म हो गई, वो वक्त के साथ ख़त्म हो गई। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की क्योंकि इफादियत बाकी है, वो मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ोर शोर से अपना काम कर रही है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हुसूल तालीम सिर्फ बात नहीं थी सर सैयद के सामने। तालीम की बहुत बड़ी अहमियत थी, मगर नए तर्ज की तालीम जिसके साथ तरबियत की बड़ी अहमियत थी जी। आज तालीमी इदारे तो बहुत खुल गए हैं, बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, मगर तरबियत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और तरबियत से हम लोग बिल्कुल गाफिल हैं। उस तरफ हम बिल्कुल गाफिल हैं, हमारी कोई सोच जाती ही नहीं कि उसकी अहमियत क्या है।
سر سید احمد خان نے جس وقت علی گڑھ تحریک شروع کی ہے اس وقت میرے لحاظ سے میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ جو نفرت حکمران جماعت میں اور مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی اس کا سد باب کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے سامنے ریشمی رومال تحریک، سید بردرز تحریک اور پہلی جنگ آزادی کے ہولناک نتائج ان کے ساتھ تھے، اور وہ یقین کرتے تھے کہ کنفرنٹریشن سے کوئی جواب نہیں ملتا، از ناٹ دا آنسر۔ وہ چاہتے تھے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں، لوگ ایک دوسرے سے بات کریں، تبادلہ خیال کریں، ان نفرتوں کو مٹائیں، محبتوں کی بات کریں، اور تعلیم کے میدان میں مسلمان جو جاگیردارانہ نظام میں الجھا ہوا تھا، تسلیم، بندگی، کورنش سے ہٹ کے اس کے پاس جھک جھک کے سلام کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، اس کو تعلیم کی طرف رجوع کریں جی، اور نفرتیں جو پیدا ہوئی تھیں اس کو دور کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کا وہ جو خیال تھا وہ آج بھی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں، اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل خواجہ افتخار صاحب، بہت شدت سے، بالکل خواجہ افتخار صاحب، شاہد حسین صاحب کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کیا واقعی میں سر سید سے محبت ہی نہیں بلکہ ان کی تحریک سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں؟ سب سے پہلے تو یوم پیدائش پر سر سید علیہ الرحمہ کی تمام علی گڑھ برادری کو میری طرف سے دلی مبارکباد، اور ای ٹی وی اردو، نیوز 18 اردو جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے جو کل سے متواتر ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے جس سے سر سید کی تحریک کے مختلف جہتیں جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے آ رہی ہیں، میں اس پر پورے چینل کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ شکریہ جی۔ اب آئیے بنیادی بات کی طرف۔ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسا شاہد بھائی نے ابھی کچھ بڑی بنیادی باتیں کہہ دی، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور علی گڑھ کی روایت بھی یہی ہے کہ سینئر کی زبان میں زبان ملا کر بات کو آگے بڑھایا جائے تو اس کا حق ادا کرتے ہوئے، جی، کہ سر سید علیہ الرحمہ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہے سائنسی فکر۔ بے شک جس دور میں سر سید علیہ الرحمہ میدان میں اترتے ہیں، یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کا زوال مکمل ہو چکا، غدر ہو چکا، اور مسلمان جو ہیں وہ حاشیے پر لگ بھگ آ چکے، انگریز ملک پر قابض ہو چکا، اور ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ نہایت ذہنی اور نفسیاتی پستی کا شکار ہے۔ اب ایسے ماحول میں جبکہ فضا پوری طریقے سے آلودہ ہے، ماحول سازگار نہیں ہے، آپ کو دوست اور احباب کم نظر آتے ہیں، اور آپ کو دیگر قوتیں جو ہیں وہ اپنے چاروں طرف آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں۔ اب اس صورتحال میں قیادت وہ ہوتی ہے کہ جو کانٹوں بھری صورتحال میں ایک راستہ دیتی ہے اپنی قوم کو، کہ دیکھیے، ایک راستہ ہوتا ہے کنفرنٹیشن کا راستہ، تصادم کا راستہ، جھگڑے کا راستہ، مخالفت برائے مخالفت کا راستہ ہے۔ ایک راستہ ہوتا ہے انگیجمنٹ کا راستہ، جوڑنے کا راستہ، یعنی مخالف کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ، مفاہمت کا طریقہ، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اپنی بریجز کو بلڈ کرنا، بنانا، اور کچھ ایسے راستے تلاش کرنا، ایسے میٹنگ پوائنٹس تلاش کرنا جس سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ترقی کے عمل کو اور ترقی کے عمل میں دونوں میں شرکت کی جا سکے۔ تو میرا کہنا یہ ہے، اگر میں سر سید کو 2018 میں دیکھوں تو میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا خواب دیکھتا ہوں کہ جس کے اندر دروازے فکری اعتبار سے بند نہ ہوں، جس کے دریچے کھلے ہوئے ہوں، صرف وہ لوگ ان لوگوں کے لیے کھلے نہ ہوں جو سر سید کی تحریک سے یا سر سید کے جو خیالات ہیں یا سر سید کی جو خدمات ہیں صرف ان کی ہی بات کرنا چاہیں، بلکہ سر سید کا اصل پیغام یہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ یونیورسٹی کو کرنا چاہیے کہ وہ تمام متضاد نظریات،
وہ تمام متضاد قوتیں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے اخلاقی ہوں، چاہے وہ علمی ہوں، چاہے وہ تحقیقی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ نظریاتی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہی کیوں نہ ہوں، ان تمام نظریات کو اگر کوئی زمین، کوئی سٹیج ہندوستان میں ہو تو وہ سٹیج میرے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سٹیج ہونا چاہیے۔ بالکل میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب آپ ایک ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم کل کہتے ہیں، یعنی کن بھی ہے اور کل بھی ہے، وہ یعنی باقی جو دیگر چیزیں ہیں وہ اس کی جزیات میں شامل ہوتی ہیں، تو ہمارے اندر وہ خود اعتمادی کیوں نہیں پیدا ہوتی جو خود اعتمادی ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، ہماری تاریخ دیتی ہے، ہمارا توازن دیتا ہے، ہمارا تمدن دیتا ہے۔ خود سر سید نے وہ خود اعتمادی دی۔ ہم مخالف سے گفتگو کرنے میں کیوں گھبراتے ہیں؟ اس سیشن میں آخری بات یہ کہتا چلوں، دیکھیے سر سید نے انگریز کے ساتھ معاملات کیے، جی جو پہلی پیڑھی ہے اساتذہ کی وہ انگریزوں پر مشتمل ہے، جی یہ دیکھیے آپ، اور دوسری طرف ہندو معاشرے کے ساتھ بھی انہوں نے جغرافیائی حدود کی بنیاد پر ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ جس سے کہ ہم اکثریت کے ساتھ بھی اور جو اس وقت حکمران ہے اس کے ساتھ بھی ہم کچھ ایسا پل بنا سکیں جس کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمان کے لیے دوبارہ سے ایک ریوائولزم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سر سید اس معاملے میں بے انتہا کامیاب رہے۔ البتہ میری شکایت اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ تو پکڑ رکھا ہے یونیورسٹی کا، ہم نے یونیورسٹی کو بی ایس سی، بی کام، ایم ایس سی، ایم بی بی ایس، ایم ڈی ایسے یہ سب کرنے کے لیے تو ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن جیسا شاہد بھائی نے کہا، میں بات کو اپنے سینئر کی طرف لے جاؤں گا کہ اصل تحریک کا جو منبع تھا، تربیت کا اور تحریک کا اور جدیدیت کا اور دقیانوسیت سے طلاق کا، ہم نے اس راستے کو کہیں نہ کہیں جو ہے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور آج ہمیں اسی کو دوبالا کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی راستے پر لوٹنے کی ضرورت ہے۔ دانش جاوید صاحب بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ سینئر موجود ہیں تو جونیئر کو تو انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ جاوید بھائی، یہاں پر اب سوال یہ اٹھتا ہے، جس تحریک کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، جو بات شاہد صاحب نے کہی، جو بات خواجہ افتخار صاحب نے کہی، ذہن میں سوال یہ اٹھ رہا ہے دانش جاوید صاحب کی کیا سر سید علیہ الرحمہ کو صرف 17 اکتوبر کو سال میں ایک دن یاد کر لینے سے، تقریب کر لینے سے یا ڈنر کر لینے سے کیا وہ تحریک، اس تحریک میں شدت آئے گی؟ سب سے پہلے تو میرے سینئر حضرات یہاں بیٹھے ہیں، شاہد حسین صاحب ہیں، خواجہ افتخار صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اس کے بعد تمام قوم کو اور ہر اس شخص کو جس نے اپنے آپ کو علی گڑھ مشن سے جوڑا ہے یا جڑا ہوا سمجھا ہے، یا جس نے اپنے آپ کو اس چمن کا بلبل سمجھا یا کہا ہے، اس سب کو آج کے دن کی یعنی یوم سید کی مبارکباد، اور تمام تر دعائیں اس پاکیزہ روح کی مغفرت کے لیے جس نے ایک روشن مینار کی طرح قیامت تک کے لیے ہمارے راستوں میں روشنی بکھیر دی۔ اب آتے ہیں بات آپ کے سوال پہ اور آپ کی بات پہ۔ یقیناً بہت خوبصورت باتیں کی گئی، میرے دونوں سینئر حضرات نے بڑی عمدہ اور بڑی بنیادی باتیں کہی۔ یقیناً ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ سر سید کا مشن کیا تھا، یہ کیا ہے، کہ سر سید کا مشن صرف اتنا تھا کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم ہو اور اس تعلیمی ادارے سے کچھ لوگ پڑھ کے نکلتے رہیں۔ تعلیمی ادارے تو بہت تھے، اس سے پہلے بھی تھے اور اس کے بعد بھی بہت سے بنے۔ علی گڑھ میں اور علی گڑھ مشن میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا ہم سر سید رحمہ علیہ کے بعد سر سید رحمہ علیہ کا عکس بھی پیدا کر پائے؟ کیا ہم نے اتنے سالوں میں، اتنے ڈیکیڈز میں اس عظیم درسگاہ سے ایک ایسا عکس کی، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زہروں سے، تو ہم اس رومی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے اس رومی کو جسے ہم سر سید کہتے ہیں۔ کیا کوئی ہر گزرتے زمانے میں، ہر گزرتے وقت میں، ہر گزرتے ڈیکیڈ میں ہم جیسے بکھرتے ہوئے لوگوں کو ایک سر سید رحمہ علیہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا ہمارے درمیان سر سید رحمہ علیہ کی سوچ اور فکر کو آگے لے کے جانے والی کوئی شخصیت ہم پیدا کر پاتے ہیں؟ جواب نفی میں ہے۔ تو میں اپنے دونوں سینئر حضرات کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اہم بات یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید مشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسے وہ خواب جو سر سید رحمہ علیہ نے ہمیں لے کے دیکھا تھا، وہ خواب کہاں تک ہے اور کب تک اس کو ہم جاری اور ساری رکھ سکتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت اہم نقطہ ابھی شاہد حسین صاحب نے اس کی طرف ہمارا رخ موڑا۔ عام طور پر مزاجاً ہم لوگ جو ہیں رد عمل والے لوگ ہیں،
اور اس رد عمل دنیا کی تمام قومیں جو کچلی جاتی ہیں یا ظلم و زیادتی جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ رد عمل کی حامی ہوتی ہے، لیکن سر سید رحمۃ اللہ علیہ جن کے سامنے 1857 کے بعد قوم ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہوئی قوم ان کو ملی جس کے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ تو یہ کہ وہ مایوسیوں کی اتاہ گہرائیوں میں کھو جائے، ختم ہو جائے، اپنا تشخص اپنے قومیت کو ختم کر دے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ باہر کے دشمنوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے اندرونی دشمن یعنی اپنی جہالت سے لڑا جائے، اپنے آپ کو تیار کیا جائے. دنیا میں جب بھی کہیں کوئی جنگ لڑی جاتی ہے تو اس کی تیاری کی جاتی ہے. 1400 سال اور ہم اس سے پہلے بھی ہزاروں سالوں کی تاریخ گواہ ہے کہ پہلے فوجوں کو تیار کیا گیا ہے، نفری کو ٹرین کیا گیا ہے، ان کو آداب جنگ سکھائے گئے ہیں، مختلف اوزار اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے ماڈرن اور جدید طریقے سکھائے گئے ہیں. سر سید رحمۃ اللہ نے اس راستے کو چنا کہ آئیے پہلے تیاری کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے سامنے مد مقابل کے سامنے بیٹھ کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بنیادی باتیں کی جا سکیں. اس طرف انہوں نے رخ کیا. دوسرا اور اہم نقطہ جو میرے دونوں سینئر حضرات نے نکالا وہ یہ ہے جو ہم ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگا کے آپ کی فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی. سر سید کا پیغام یہ ہے کہ اپنی انفرادیت کو، اپنی شخصیت کو، اپنی ملی شخصیت کو برقرار رکھتے ہوئے درمیانی راستے نکالنے پڑیں گے اور فائدے اٹھانے پڑیں گے، جائز فائدے اٹھانے پڑیں گے. ہم جو کچھ جھنڈے اٹھا کے اور ایک بے مقصد بھیڑ کی طرح صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہو کے آوازیں لگا کے، جوش ہمارے مقررین بھی جوش سے بھرے ہوتے ہیں اور ہمارے سننے والے سامعین بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے داد و تحسین دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد شاموں کو، راتوں کو اپنے اپنے گھروں میں آ کے اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے پیتے ہیں اور زندگی کے معمول میں بزی ہو جاتے ہیں. یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ اس مشن اور اس سوچ کو مسلسل آگے بڑھانا پڑے گا. بالکل اپنے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، ان بلبلوں کے اندر جنہیں ہم علی گڑھ کی میراث کہتے ہیں، ان کے اندر سر سید کی تھوڑی تھوڑی سی تعلیم کو اس حد تک ڈالنا ہوگا کہ یہ اپنے اندر محسوس کریں کہ سر سید جنم لے رہا ہے. بالکل یقیناً بدلیں گی چیزیں. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اس مشن پر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے. شاہد حسین صاحب، جن سر سید کے جن خوابوں کی بات، بلکہ میں قطع کلام کروں، قطع کلام جی میں قطع کلام کروں. ابھی بہت اچھی پہل یہاں مجھے دیکھنے میں اس سال ملی. ہم ہمیشہ بہت جگہوں پہ میں رہا، دنیا بھر میں رہا، اور ہم سر سید ڈے سیلیبریٹ کرتے رہے. آپ نے جو سوال کیا تھا کہ سر سید کو 17 اکتوبر کو یاد کیا اور بھول گئے، اس بار ایک بڑی اچھی پہل میرے دیکھنے میں آئی ہے. یہاں بامبے میں ایک علاقہ ہے میرا روڈ، وہاں کے علی گیرینس نے اکٹھے ہو کے بغیر کسی ترتیب کے فیملیز کو اکٹھا کیا اس گیدرنگ میں. اچھا. اور وہاں علی گیرین اور علی گیرینس کی نان علی گیرین فیملیز، بچے اور بچوں کی مائیں، وہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ آپس میں بیٹھ کے سر سید اور سر سید مشن کی باتیں کریں گے. تو مجھے لگا کہ شاید بہت اچھی پہل ہے، طریقہ ہے جو بہتر ہے بجائے بریانی کھانے اور اسٹیج پہ کھڑے کو. جی بالکل، بہت اچھی پہل ہے یہ. یہاں کے میرا روڈ کی جو علی گیرینس ہیں انہوں نے کیا. جی شاہد حسین صاحب، سر سید کے جن خوابوں کی بات دانش جاوید صاحب کر رہے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں سر سید کے ادھورے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے واقعی میں وقت آ گیا کہ بھئی میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے؟ سر سید کے خوابوں میں اگر رنگ بھرنا ہے تو میدان عمل میں آنا ہوگا. جی میں پہلے تو اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو دعاؤں کے ساتھ ان کو سلام کرتا ہوں اور اپنی پوری علی گڑھ برادری کو. میں نے جیسے آپ سے کہا، مجھے سے دو باتیں یاد آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نقاد کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس نے کہا تھا کہ جب خداوند کریم کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس قوم سے اچھے لوگوں کو اٹھا لیتا ہے سزا کے طور پہ، اور جب کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو انعام کے طور پہ اچھے لوگوں کو اس قوم میں پیدا کر دیتا ہے. آج بدقسمتی سے ہم اس دور کی پیدائش ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بدلے
या सज़ा में हमारी कौम से अच्छे लोगों को उठा लिया गया है। और अगर आप नज़रें दौड़ा के देखें तो आपको कहीं कोई सूरत नज़र नहीं आती कि कोई अच्छे लोग आपकी कौम में उभर रहे हैं। मुझे इस चीज़ को बड़ी तकलीफ़ से कहना पड़ता है। उस ज़माने के लोग बेलौस थे। सर सैयद अहमद ख़ान जब इंग्लैंड गए तालीमी इदारों का मुआयना करने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं थे, वो अपनी जायदाद बेच के गए थे। आज हम अपने इदारे कायम करते हैं तो उससे पैसे कमाना चाहते हैं। अल्लाह सबसे पहले तो हमें अपना पूरा अपना अंदाज़ फ़िक्र बदलना होगा। हमें ये सोच के आगे बढ़ना होगा कि कौम ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी तो कुछ कौम को देना चाहिए। हम तो बदकिस्मती से अपना 2.5% भी नहीं देते ईमानदारी से। उस कैनवस में न सिर्फ रंग भरने हैं बल्कि वहाँ पे एक नई चमनबंदी करनी है, एक नई चमनबंदी करनी है। और अगर सर सैयद के क़द के लोग नहीं पैदा होते तो कम से कम हमें ऐसे लोग ज़रूर चाहिए जो तालीमी इदारों को इस तरह से कायम करें जहाँ पे सिर्फ तालीम के ना हो बल्कि उसके साथ तरबियत और जहन सादी ज़रूर हो। सही, इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। और एक शेर मैं सुनाई देता हूँ अकबर इलाहाबादी का, मुझे याद आ रहा है। इरशाद। वो लिखते हैं कि सरज़मीने हिंद का मेवा है फूट, सरज़मीने हिंद का मेवा है फूट जी, और बुल हवस गिरते हैं इस पर टूट टूट। जा कहीं से मोल ला अक्ले फरंग, क्या किया अगर पहन लिया डासन का बूट। क्या बात। हमें अपने इख्तलाफात को ख़त्म करना है, हमको अपनी भाईचारगी को पैदा करना है दोबारा, बिल्कुल बिल्कुल, और हमें एक हमाहंगी पैदा करना है और शाना बशाना कदम ब कदम चल के इस मुल्क को सींचना है। बिल्कुल। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब जो बात सैयद की तहरीर जी, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब जो बातें शाहिद हुसैन साहब ने कही कि भाई आपसी भाईचारा होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता है कि भाई ओल्ड बॉयज़ जो हैं, जो दुनिया भर में लाखों की तादाद में हैं, क्या उनके बीच में और यूनिवर्सिटी के बीच में वाकई में एक गैप है, उसे सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है? देखिए, गैप होना जी या इख्तिलाफ राय होना ये एक फितरी अमल है जी, मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। मैं कुछ और आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, बुनियादी सवाल है हमारी मिल्लत का या हमारी मिल्लत के अकाबरीन का टेम्परामेंट क्या है, मिजाज क्या है, मसाइल को लेकर उनकी अप्रोच क्या है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो लोग सेंटर स्टेज पर हैं, मैं इतराज़ के लिए नहीं कह रहा बल्कि इस्लाह के लिए कह रहा हूँ, जो आपसे कह रहा हूँ पहले अपने आप को पहले उसको अपने ऊपर लागू करके कह रहा हूँ। बात यह है कि हमने या तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इख्तियार कर रखा है या हमने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी को हल समझ के अपने मामलात को चलाने का रास्ता इख्तियार कर रखा है। हकीकत ये दोनों रास्ते नहीं हैं। इन रास्तों से कभी मंजिल पर नहीं पहुंचा जाता। जिस माशरे में भी आप रहते हों, चाहे मशरक़ का माशरा हो चाहे मगरिब का माशरा हो, हर माशरे में मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें होती हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात होते हैं। नज़रियात में कुछ हम आहंगी भी पाई जाती है और नज़रियात में तज़ाद भी पाया जाता है। लेकिन बड़ी हकीकत ये है कि ये तमाम लोग एक ही छत के नीचे एक ही माशरे में रहते हैं और उसका हिस्सा और उसका जुज़ और उसका कुल होते हैं। अब उसमें अगर आप जो शख्स या जो इदारा, जो तंजीम या जो माशरा आपसे मुख्तलिफ राय रखता है, बजाय इसके कि आप उसके साथ डायलॉग में जाएं, आप उसके साथ डिस्कोर्स में जाएं और सर सैयद से अपनी वाबस्तगी का हक़ अदा करें, आप उसको मुखालिफ समझ लेते हैं। और बजाय इसके कि उस मुखालिफ के साथ एंगेज करें, आप करते क्या हैं, आप ये देखते हैं कि मुझे आसरा कहाँ मिलेगा। यानी बजाय इसके कि पहल आपकी तरफ से हो, आप खुद आगे बढ़ें, आप खुद उसके साथ में मुज़ाकरात करें, खुद सिलसिले को बढ़ाने की कोशिश करें, आप कोई दायां और बायां तलाश करते हैं। जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जो मसाइल हैं वो इतने पेचीदा हो जाते हैं। और मैं, हालांकि ये मौका उस मसले का नहीं है, लेकिन क्योंकि सर सैयद की साइंसी फ़िक्र की गुफ्तगू हो रही है, लिहाजा इसमें एक बात हमें कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, ठीक है।
شہادت کے ساتھ ہزاروں جانوں کا ضیاع ہوا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ قانون کی، اخلاقیات کی، آئین کی، سب چیزوں کی جو ہے وہ دھجیاں اڑیاں اڑائی گئیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم سر سید علیہ الرحمہ کی تحریک سے اپنے آپ کو وابستہ کہتے ہیں اور ان کی سائنسی فکر میں یقین رکھتے ہیں اور مخالف کے ساتھ معاملہ فہمی میں ہم یقین رکھتے ہیں، تو میں یہاں یہ کہنے نہیں جا رہا ہوں کہ مسلمان مسجد کسی کے حوالے کر دیتے، یہ میں کرنا، لیکن جب صورتحال پیدا ہوتی ہے اور صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس میں چیزیں اتنی آگے بڑھ جائیں کہ ان کو مزید آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور اس کو ایک پھیلاؤ میں دیکھا جائے کہ اس کے اثرات کہاں کہاں پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے 1992 میں سے آج 2018 تک آتے آتے ان 26 سالوں میں چیزیں کتنی آگے نکل گئیں اور کون کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہمارا معاشرہ کہاں، ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 92 میں کھڑے ہوئے تھے۔ جی تو میری گزارش یہ ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو، چاہے یہ مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، چاہے ملازمت کا مسئلہ ہو، چاہے افہام و تفہیم کا مسئلہ ہو، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کو طے کرنے کی بات ہو، کنسیلیشن اور ریکنسیلیشن یہی قوموں کی کنسٹرکشن کا اور اس کے ڈیولپمنٹ کا راستہ ہوتا ہے۔ کنفرنٹیشن برائے کنفرنٹیشن سے رزلٹ نہیں نکلتا، اور یہ ہماری پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یہ بدقسمتی سے بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اتحاد و اتفاق جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اتحاد و اتفاق تو وقت کی ضرورت ہے، اور سر سید کے مشن کو سامنے رکھنا چاہیے، ان کی تحریک کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کی تحریک کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اس پر بات ہوتی ہے، لیکن جب 17 اکتوبر آتا ہے جب ہی ہمیں ایک طرح سے سر سید کی یاد آتی ہے۔ ہمیں سال بھر سر سید کو یاد رکھنا چاہیے، سر سید سے عقیدت تو رکھنی ہی چاہیے، محبت تو رکھنی چاہیے، عقیدت بھی رکھنی چاہیے، لیکن جو ان کا مشن اور ان کی تحریک ہے اس پر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت اچھا ٹاپک تھا، بڑے اچھے لوگ تھے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خواجہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، دانش جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور شاہد حسین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس ایشو پر بات چیت کرنے کے لیے۔ شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ آداب۔